सूरज की किरणें जब सब्ज खेतों पर पड़ती थीं, तो वो मंजर ऐसा होता जैसे कुदरत ने हरी चादर बिछा दी हो। परिंदों की चहचहाहट, हवाओं का सरसराना और दूर पहाड़ियों के दामन से उठता हुआ हल्का धुआं, ये सब कुछ उस गांव की रोजमर्रा की पहचान था, जो शहर से दूर, खामोशी और सादगी की वादी में आबाद था। कच्चे रास्ते, मिट्टी की दीवारों वाले मकान और एक पुरानी सी मस्जिद जो गांव के बीचों बीच वाक़ थी, ये सब कुछ इस छोटे से देहात को खास बनाता था। उसी गांव के एक कोने में दरख्तों के साए तले एक छोटा सा कच्चा मकान था। मिट्टी की दीवारों से बनी इस झोपड़ी में साइम अपने बूढ़े वालिदैन के साथ रहता था। छत पर पुराना टाट बिछा हुआ था, जो बारिश के दिनों में पानी रोकने में नाकाम रहता और सर्दियों की रातों में ठंडी हुआ अंदर आने से ना रोक पाता। मगर इस छोटे से घर में मोहब्बत और सब्र की दौलत कोट कोट कर भरी हुई थी। साइम की उम्र कोई 25 साल के करीब थी। दरमियाना कद, गोरी रंगत और आंखों में एक अजीब सी मासूमियत। इसका जिस्म सख्त मेहनत से घुल चुका था, लेकिन इसके चेहरे पर हमेशा आजजी और मुस्कुराहट रहती थी। उसके वालिद ज़ईफ थे, कमर झुकी हुई थी और आंखों की रोशनी भी मानद पड़ चुकी थी। वालिदा भी नहीं वो नज़ार थी, मगर ज़बान पर हर वक्त अल्लाह का जिक्र और दिल में सब्र की शमा रोशन रहती थी। साइम अपने गांव की बड़ी मस्जिद में सफाई सुथराई का काम करता था। मस्जिद पुरानी मगर पुख्ता थी और गांव के लोग नमाज और दीगर इबादत के लिए वहीं जुमा होते। साइम सुबह सवेरे उठकर वजू करता, कुरान पढ़ता, फिर झाड़ू लेकर मस्जिद का काम संभाल लेता। कभी कालीन झाड़ता, कभी नलके के पास वजू की जगह साफ करता। इस काम के एवज उसे कुछ थोड़े बहुत पैसे मिल जाते, जिनसे वो बमुश्किल अपने वालिदैन का पीठ पाल लेता था। गुज़श्ता चंद दिनों से मस्जिद की मरम्मत का काम चल रहा था। मजदूर और मिस्त्री मस्जिद के दरो दीवार संवर रहे थे और ऐसे में साइम का काम बंद हो चुका था। 3-4 दिन हो चुके थे और साइम को 1 रुपया भी नहीं मिला था। घर में जो थोड़ा बहुत राशन था, वो खत्म हो चुका था। पानी का घड़ा भी खाली हो चुका था और वालिदा खामोशी से दीवार के साथ टेक लगाकर बैठी थीं। साइम को देख कर मुस्कुरा देती, मगर उसका दिल जानता था कि वो अंदर से टूट चुकी हैं। उस दिन शाम को दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। साइम ने दरवाजा खोला तो एक फकीर खड़ा था। नहीफ बदन, सफेद दाढ़ी और हाथ में खाली प्याला। उसने आहिस्ता से कहा, बेटा, अगर रोटी हो तो दे दो, 3 दिन से भूखा हूँ। साइम के घर में सिर्फ 2 खुश्क रोटियां बची थीं, जो माँ ने बड़ी एहतियात से रखी थीं। साइम ने बना कुछ कहे वो रोटियां फकीर के प्याले में रख दी। फकीर ने हाथ उठाए और दुआ दी, बेटा, अल्लाह तुम्हें सब्र का इनाम देगा, तुम्हारे नसीब खिलेंगे, बस हराम रिस्क से बचना। अगले दिन साइम हसबे मामूल मस्जिद गया, मगर मरम्मत का काम जारी था और उसे दोबारा काम ना मिला। दिल उदास हुआ, मगर जबान पर शिकवा ना आया। उसने वजू किया और सजदे में जाकर अल्लाह के सामने फरियाद की, या रब, मेरे माँ बाप बूढ़े हैं, उनके लिए इज्जत का रिस्क अता फरमा। उनका पीठ भरा रख, मुझे कोई ऐसा वसीला अता कर जिस से मैं हलाल कमा सकूं। कभी कभार गांव के कुछ लोग मदद के तौर पर रोटी या कुछ सामान दे जाते थे, मगर वो मुस्तकिल जरिया ना था। साइम ने फैसला किया कि अब शहर जा कर कोई काम तलाश करेगा। अगली सुबह वो पुराने मगर साफ कपड़े पहनकर, वालिदैन का माथा चूमकर शहर जाने वाले अड्डे की तरफ चल पड़ा। अड्डे पर पहुंचते ही एक नई चमचमाती गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से एक सोटिड बोटिड शख्स बाहर निकला। गुलाबी रंग की शर्ट, सुनहरी घड़ी और आंखों पर धूप का चश्मा। उसने साइम की तरफ देखा और पूछा, तुम्हारा नाम साइम है? साइम चौंका, जी, आप कैसे जानते हैं? आदमी मुस्कुरा कर बोला, मैं भी तुम्हारे गांव का रहने वाला हूँ, कभी कभार आता हूँ। मस्जिद में तुम्हें काम करते देखा है, तुम्हारी मेहनत और लगन ने मुझे मुतासिर किया। साइम
خاموش رہا۔ وہ شخص بولا، میرے پاس ایک کام ہے، اگر کرو گے تو اچھی تنخواہ دوں گا۔ تمہیں صرف چند بیگ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے ہیں، بس، اور کچھ نہیں پوچھنا ان کے بارے میں۔ ہر بیگ کے 500 روپے ملیں گے۔ سائم نے فوراً سمجھ لیا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ وہ خاموش ہو گیا اور ذہن میں اس کی ماں کی باتیں گونجنے لگی، بیٹا، کبھی حرام رزق کے قریب نہ جانا، چاہے فاقہ ہو جائیں۔ سائم نے حرام کام کا صاف انکار کر دیا۔ اس شخص نے قہقہا لگایا، ارے بھائی، ایسی باتوں سے پیٹ نہیں بھرتا، کمانا پڑتا ہے، چاہے جیسے بھی۔ سائم نے نظریں جھکائیں، میرا رب کافی ہے، وہی رزق دے گا۔ وہ شخص ناک بھوں چڑھا کر چلا گیا اور سائم شام تک اڈے پر خالی ہاتھ بیٹھا رہا۔ پھر مایوس ہو کر گاؤں واپس لوٹ آیا۔ اگلی صبح سائم نماز کے لیے مسجد گیا۔ مولوی صاحب نے اسے بلایا اور اندر کے کمرے میں لے گئے، جہاں 20 بچے بیٹھے تھے اور تختیاں ہاتھ میں تھامے قرآن پڑھ رہے تھے۔ مولوی صاحب بولے، سائم، ہم چاہتے ہیں کہ تم ان بچوں کو قرآن پڑھایا کرو۔ مہینے کے 3000 روپے دیں گے، کم ہے مگر حلال اور عزت والا رزق ہے۔ سائم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے رب کا شکر ادا کیا اور بچوں کو محبت سے پڑھانا شروع کیا۔ دل لگا کر قرآن کی تعلیم دینے لگا، جیسے یہی اس کی زندگی کا مقصد ہو۔ مولوی صاحب نے اسے 500 روپے ایڈوانس بھی دیے۔ جب وہ گھر پہنچا تو وہ 500 روپے ماں کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ ماں کی آنکھیں نم ہو گئیں اور باپ نے کہا، بیٹا، یہ تیرے صبر اور نیکی کا انعام ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس وقت کئی دنوں بعد ان کے گھر میں کھانا پکا۔ سب نے شکم سیر ہو کر کھایا اور رات کو سائم نے آسمان کی طرف دیکھا، ستاروں کی چمک میں اسے اپنی دعاؤں کا عکس نظر آیا۔ وہ مسکرا دیا۔ ایک دن شہر کے مشہور مدرسے سے ایک جید عالم، مفتی صاحب، گاؤں کی مسجد میں تشریف لائے۔ نماز کے بعد جب وہ مسجد کے پچھواڑے میں بیٹھے تو ان کی نظر سائم پر پڑی، جو بچوں کو ناظرہ قرآن پڑھا رہا تھا۔ مفتی صاحب کچھ دیر خاموشی سے دیکھتے رہے، پھر مخاطب ہوئے، بیٹا، تم ہمارے مدرسے میں آ جاؤ، وہاں تعلیم بھی ہے، رہائش بھی، اور مستقبل کی ضمانت بھی۔ یہ سائم کے لیے سنہرا موقع تھا، مگر اس کی نگاہوں میں اپنے بیمار والد اور ضعیف ماں کا چہرہ گھوم گیا۔ وہ جھجھکا اور آہستہ سے انکار کر دیا۔ مفتی صاحب نے اس کے چہرے کی پریشانی بھان پلی۔ فکر نہ کرو بیٹا، ہمارے مدرسے کے ساتھ ایک چھوٹا کارخانہ بھی ہے، جہاں مستحق طلبہ کچھ وقت کام کر کے چند پیسے کما لیتے ہیں۔ تمہاری تعلیم بھی ہوگی، روزگار بھی۔ سائم کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اسی شام جب وہ مدرسے جانے کی تیاری کر رہا تھا، گاؤں کا وہی شخص جو اکثر مشکوک کاموں میں نظر آتا دوبارہ گاڑی میں اس کے پاس آیا اور بولا، سائم، سنا ہے تم شہر جا رہے ہو، جاتے جاتے ایک بیگ ایک جگہ پہنچا دو، تمہیں 20,000 روپے دوں گا۔ سائم کی پیشانی پر بل آیا۔ وہ غصے سے بولا، نہیں، میں حرام کا 1 روپیہ نہیں چاہتا۔ وہ شخص ہنسا، کندھے اچکائے بولا، تمہاری سوچ تمہیں کبھی آگے نہیں بڑھنے دے گی، اور چلا گیا۔ سائم نے یہ سارا واقعہ اپنے والدین کو سنایا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر لبوں پر مسکراہٹ۔ ان کا بیٹا عزت اور دین کی راہ پر چلنے والا بن رہا تھا۔ اگلی صبح وہ مدرسے روانہ ہوا۔ یہ اس کی زندگی کا پہلا تجربہ تھا، ایسا مدرسہ جو صاف ستھرا تھا، جہاں ملک بھر سے بچے علم کے لیے آتے تھے۔ سائم نے جی توڑ محنت کی، ہر امتحان میں نمایاں کامیابی حاصل کی۔ وہ تقریری مقابلوں میں جیتنے لگا اور اس کا نام ہر جگہ لیا جانے لگا۔ مدرسے میں قاسم نام کا ایک رئیس زادہ بھی تھا، جو مغرور اور حسد کرنے والا تھا۔ اسے سائم کی شہرت ہضم نہ ہوئی۔ اس نے سازش کی۔ ایک دن مدرسے سے بڑی رقم چوری ہو گئی۔ تلاشی ہوئی اور وہ رقم سائم کے بستر کے نیچے سے نکلی۔ مدرسے کی انتظامیہ نے فوراً سائم کو معطل کر دیا۔
ہر زبان پر سائم کا نام بدنامی سے جور گیا۔ اس نے وضو کیا، سجدے میں گر پڑا اور رو رو کر رب سے انصاف مانگا۔ قاسم کا ایک دوست جو دل کا نیک تھا، سچ برداشت نہ کر سکا۔ وہ خاموشی سے مفتی صاحب کے پاس گیا اور بتایا کہ اصل چور قاسم ہے، جس نے وہ رقم سائم کے بستر کے نیچے رکھوائی۔ سائم کو واپس بلایا گیا، مدرسے کے سٹیج پر عزت کے ساتھ بٹھایا گیا۔ لوگوں کی نظروں میں اس کا مقام پہلے سے بلند ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد مفتی صاحب نے اسے بلایا۔ بیٹا، ایک کالج میں بچوں کو قرآن پڑھانے کی نوکری ہے، تنخواہ 10,000 ہے۔ سائم خوشی سے جھوم اٹھا۔ اگلے دن جب وہ کالج پہنچا تو چونک گیا۔ یہ کالج قاسم کے والد ملیک شریف کا تھا۔ دروازے پر اس نے تیکھی مسکراہٹ سے کہا، تم وہی ہو نا جس نے میرے بیٹے کی عزت گرائی تھی؟ سائم نے ادب سے جواب دیا، سر، میں نے کبھی کسی کی عزت نہیں گرائی۔ ملک شریف نے اسے عارضی طور پر ایک کلاس دے دی، مگر جلد ہی اس کی محنت رنگ لائی۔ طلباء، والدین سب اس کی تعریف کرنے لگے، یہاں تک کہ والدین نے کالج کے پرنسپل سے کہا کہ ان کے بچوں کو سائم ہی ٹیوشن پڑھایا کرے۔ یہ مقبولیت ملک شریف کو برداشت نہ ہوئی۔ ایک موقع پر جب سائم کسی دوسرے شہر مدرسے کے کام سے گیا ہوا تھا، اس نے سائم کی جگہ اپنے نالائق رشتہ دار کو رکھ دیا۔ جب سائم واپس آیا، اسے بے دخل کیا جا چکا تھا۔ اسے دکھ ہوا، مگر اس نے صبر کیا۔ مدرسے واپس چلا گیا۔ کچھ ہی عرصے میں کالج کے حالات بگڑنے لگے۔ بچے نمازیں چھوڑ بیٹھے، امتحانات میں ناکام ہونے لگے۔ ایک دن ایک استاد نے بچے کو مارا، جس پر والدین نے احتجاج کیا۔ سوشل میڈیا پر ہنگامہ ہوا۔ والدین اور طلباء نے مطالبہ کیا کہ سائم کو واپس لایا جائے۔ کالج کمیٹی نے ملک شریف کو مجبور کیا۔ سائم کو بلایا گیا اور کہا، کیا تم واپس آنا چاہو گے؟ سائم نے بچوں کی تعلیم کا سوچ کر حامی بھر لی۔ اب کی بار اسے ایک آفس اور ایک چھوٹی سی لائبریری بھی دی گئی۔ آدھی تنخواہ ایڈوانس دی گئی۔ سائم نے سجدہ شکر ادا کیا۔ کچھ دن بعد جب وہ اپنے گاؤں لوٹا تو نئے کپڑوں میں ملبوس تھا۔ گاؤں کے لوگ اسے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ماں باپ نے اس کا ماتھا چوما۔ ہمیں فخر ہے تم پر، بیٹا۔ بہت خوب۔ کالج میں ایک دن ایک نیا لڑکا داخل ہوا، جس کا نام تھا رحیم۔ وہ بظاہر ایک بگڑا ہوا بچہ تھا، استادوں سے بدتمیزی کرتا، ہم جماعتوں کو مارتا اور اکثر فساد کی فضا پیدا کرتا۔ یہ مشہور ہو چکا تھا کہ وہ کسی بڑے افسر کا بیٹا ہے، اسی لیے کسی کو اس سے کچھ کہنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ ایک دن عربی کی کلاس میں اس نے قرآن کی ایک آیت کو غلط انداز میں پڑھا۔ جب سائم نے پیار سے روکا تو وہ غصے میں آیا، کتاب اٹھا کر زور سے نیچے پھینکی اور کلاس سے نکل گیا۔ سب دم بخود رہ گئے، کسی نے بھی کبھی سائم سے ایسی گستاخی یا بدتمیزی نہیں کی تھی۔ لیکن سائم نے صبر کیا۔ شام کو سائم نے اسے کالج کے ایک کونے میں فون ہے کسی سے لڑتے دیکھا، چہرے پر پریشانی اور آنکھوں میں نمی۔ سائم آہستہ آہستہ اس کے قریب گیا، نرمی سے پوچھا، خیریت ہے رحیم؟ ایسے کیوں بیٹھے ہو؟ رحیم نے سنا تو پہلے خاموش رہا، پھر افسردہ انداز میں بولا، میرے ابو ہمیشہ کہتے ہیں کہ میں کسی کام کا نہیں، میں ان کی عزت خراب کرتا ہوں، مجھے لگتا ہے میں واقعی بیکار ہوں۔ سائم نے اس کا کندھا تھپ تھپایا اور کہا، ایسا مت کہو، تم بہت اچھے ہو، تم میں بہت کچھ ہے، بس کسی کو تم پر یقین نہیں تھا، لیکن مجھے ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ الفاظ جیسے اس کے دل کی دیواریں توڑ گئے ہوں۔ اگلے دن رحیم نے کلاس میں سب کے سامنے سائم سے معافی مانگی، اور اب وہ بھی انہی بچوں میں بیٹھنے لگا جو پڑھنے میں دلچسپی رکھتے تھے۔ سائم نے کالج میں قرآن حفظ کو لازمی قرار دلوایا تھا۔ اب طلباء اس کا خاص حصہ بنتے، ان کے الگ نمبر ہوتے۔ سائم اب معاشرے میں ایک قابل احترام شخصیت بن چکا تھا، مدرسے کی کمیٹی کا بھی حصہ بن گیا۔ وہی قاسم جو ایک وقت میں سائم کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا تھا، آج بے روزگار اور گمراہ نوجوان بن چکا تھا۔
حتیٰ کہ اس کے والد نے اسے گھر سے نکال دیا، لیکن سائم کے دل میں بغض نہیں تھا۔ اس نے قاسم کو معاف کر دیا اور اس کے لیے اپنے ایک طالب علم کے والد کی کمپنی میں نوکری کا بندوبست کر دیا۔ قاسم نے بھی اپنے گناہوں پر توبہ کی، بیکار خرچ بند کیے، نماز کی پابندی شروع کی اور روز سائم کے ساتھ مسجد جانے لگا۔ پھر ایک دن آزمائش کا ایک اور دروازہ کھولا۔ سائم کی والدہ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ معائنے کے بعد ڈاکٹر نے دل کے ایک وال کی بندش بتائی اور فوراً آپریشن کا کہا۔ خرچ 1,00,000 روپے تھا۔ سائم کے پاس صرف 70,000 تھے۔ وہ جاننے والوں کے در و دیوار پر دستک دینے لگا، مگر کوئی خاص مدد نہ ملی۔ جب قاسم کو علم ہوا تو اس نے فوراً 20,000 دیے اور باقی 10,000 بھی قرض لے کر سائم کو دیے۔ سائم نے سجدے میں گر کر شکر ادا کیا۔ قاسم اب ویسا نہ رہا تھا۔ رات بھر وہ سائم کے ساتھ اسپتال میں رہا۔ آپریشن کامیاب ہوا، والدہ گھر آ گئیں اور سائم نے ہر سانس میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ زندگی نے اب سائم کو انعام دینا شروع کر دیا تھا۔ اس نے اپنا کورس مکمل کر لیا تھا اور کالج میں تدریس جاری رکھی۔ اب وہ اپنے شہر میں ایک باعزت اور نیک شخص کے طور پر پہچانا جانے لگا، مگر پھر ایک دن اچانک اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اب اس دنیا میں بس وہ اور اس کی ماں رہ گئے۔ سائم نے اپنی والدہ کو ساتھ رکھا اور کالج کے قریب ایک چھوٹے سے گھر میں شفٹ ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد اس کی شادی بھی ہو گئی اور اسے علماء کونسل میں سرکاری نوکری بھی مل گئی۔ سائم نے اپنے دیرینہ خواب کی تعبیر چاہتے ہوئے شہر کے قریب ایک بڑا پلاٹ خریدا اور وہاں ایک مدرسہ تعمیر کروایا، جہاں بچوں کو قرآن کی تعلیم مفت دی جاتی تھی۔ اس نے یہ مدرسہ ان بچوں کے لیے بنایا جو غربت، الزامات اور آزمائشوں سے گزرے تھے مگر ہارے نہیں۔ سائم کی پیشانی آج بھی سجدے میں جھکی رہتی تھی، لیکن اب اس سجدے میں غربت نہیں، شکر گزاری اور عاجزی تھی۔ سائم کا مدرسہ اب صرف ایک تعلیمی ادارہ نہیں رہا تھا، بلکہ وہ ایک امید کی کرن بن چکا تھا۔ اس مدرسے کا نام تھا مدرسہ الہدی۔ درجنوں غریب بچے یہاں نہ صرف قرآن کی تعلیم حاصل کرتے تھے بلکہ دنیاوی تعلیم بھی پاتے تھے۔ سائم نے اپنی تنخواہ کا بڑا حصہ اسی مدرسے پر لگا رکھا تھا۔ اس نے اپنی زندگی کے خواب کو عملی جامہ پہنا دیا تھا۔ وہ ہر صبح سب بچوں کو مسجد میں جمع کرتا، انہیں نہایت محبت سے سلام کرتا اور پھر درس قرآن دیتا۔ اس کا انداز اتنا نرم اور دل کو چھو لینے والا ہوتا کہ بچے سچ میں اس سے محبت کرنے لگے تھے۔ وہ انہیں صرف استاد نہیں، باپ، بھائی اور محسن لگتا تھا۔ مدرسے کے در و دیوار گویا اللہ کے شکر سے گونجتے تھے۔ جہاں کبھی سائم خود فاقوں سے گزرتا تھا، آج وہ دوسروں کو 2 وقت کا کھانا مہیا کرتا تھا۔ اس نے مدرسے میں ایک صدقہ کچن بھی قائم کیا، جہاں روزانہ 100 سے زائد غریبوں کو مفت کھانا دیا جاتا تھا۔ ایک دن ایک غریب عورت اپنے چھوٹے بچے کو لے کر آئی۔ اس کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا اور وہ چاہتی تھی کہ اس کا بچہ دین کی تعلیم حاصل کرے۔ سائم نے اسے تسلی دی، مدرسے میں جگہ دی اور ماں کو مدرسے کی لائبریری میں جزوقتی ملازمت دے دی۔ رفتہ رفتہ مدرسہ الہدی ایک مثالی ادارہ بننے لگا۔ شہر کے بڑے علماء، نیک لوگ اور یہاں تک کہ سرکاری افسران بھی سائم کی تعریف کرنے لگے۔ اسے کئی اعزازات سے نوازا گیا، مگر وہ آج بھی وہی عاجز انسان تھا جو رات کے پچھلے کھا سجدے میں رب سے کہتا، اے میرے رب، یہ سب تیری عطا ہے، میرا تو کچھ بھی نہیں۔ دوسری طرف قاسم، جو سائم کے ہاتھوں سنور چکا تھا، اب مدرسے کے معاملات میں اس کا مددگار بن چکا تھا۔ وہ مالی معاملات سنبھالتا، بچوں کے رجسٹریشن کا کام کرتا اور سب سے بڑھ کر سائم کے ساتھ نماز میں پہلی صف میں ہوتا۔ اس کی شادی بھی ہو چکی تھی اور وہ اپنے ماضی سے توبہ کر چکا تھا۔ ایک دن ایک صحافی نے سائم کا انٹرویو لیا اور پوچھا، آپ نے اس سب کا آغاز کیسے کیا؟ سائم مسکرایا
आंखों में नमी थी, बोला, एक वक्त था जब मेरे पास सिर्फ 2 चीजें थीं, सब्र और दुआ। बाकी सब अल्लाह ने अता किया। मदरसे के बाहर एक बोर्ड लगा था, जिस पर साइम के हाथ से लिखा हुआ एक जुमला आवेजा था, हम उन बच्चों को इल्म देते हैं, जिन्हें दुनिया सिर्फ बूझ समझती है। ये जुमला हर उस शख्स के दिल को चीर देता था जो वहां से गुजरता। अब जब कभी साइम अपनी वालिदा के साथ बैठता, वो उसके हाथों को चूम कर कहती, बेटा, तने मेरा बेटा होने का हक अदा कर दिया। और वो जवाब में बस इतना कहता, अम्मी, मैंने तो बस अल्लाह की रजा ढूंढी थी, आपकी दुआओं ने सब आसान कर दिया।